बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। इस वक्त कनाडा में रात के तकरीबन 1 बज रहा है और 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात पाकिस्तान में सुबह के 11 बज रहे हैं और 30 जुलाई है। मैं हूँ तौसीफ़ सैयद, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान और कुछ अहम ख़बरें आपके गोशगुजार करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जी अमेरिका की जो फ़ौज है उसकी मरकज़ी कमान सेंटकॉम, उसका कहना है कि उसने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज पर अचानक हमले की कोशिश के जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। सेंटकॉम की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ये हमले मंगल के रोज़ ईरान की जानिब से उर्दन में अमरीकी अड्डों और अबनाए हरमज़ में मौजूद जहाज़ों पर फायरिंग का एक ताकतवर रद्द अमल है। हालिया झड़पें अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से पहली मरतबा मुश्तरका हमलों का सरेआम ऐलान के बाद सामने आई हैं। अमरीका और सऊदी अरब ने इराक़ में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों को निशाना बनाया था। वाज़ेह है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से फरवरी में ईरान पर हमलों के आगाज़ के वक्त ट्रंप ने कहा था कि ये जंग सिर्फ चंद हफ्तों तक जारी रहेगी, ताहम अब इसे 5 माह गुजर चुके हैं और उसके खात्मे के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ट्रंप ने खबरदार किया है कि उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने एक नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करेगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हम उन्हें सख्त जवाब देंगे, उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ट्रंप ने अपनी बात पर जोर देते हुए सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की। उन्होंने ये भी कहा कि इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों के ख़िलाफ़ अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका फ़िज़ाई हमले इराक़ी हुकूमत के साथ राब्ते में रह कर किए गए। सऊदी अरब ने आज यानी बुध के रोज़ कहा है कि उसकी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान के साथ मिलकर इराक़ में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि ये गिरोह उसकी तेल की तनसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों में मुलविस थे। सेंटकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान 30 से ज़ायद ड्रोन हमलों के बाद की गई। सेंटकॉम का दावा है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अफवाज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए इन हमलों की हिदायत दी थी। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि हमलों में इराक़ में मौजूद उन ग्रोहों का निशाना बनाया गया जिन पर मशरक़ी सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम है। वज़ारत के मुताबिक रियाज़ कशीदगी में इजाफ़ा नहीं चाहता, ताहम किसी भी जारियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से इराक़ में मुश्तरका हमलों और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने वाले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $3 से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक खबर रसाई इदारे के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3.30 या 3.9% इजाफे के साथ $87.39 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफवाज की जानिब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें फ़िज़ाई में तबाह कर दिया गया। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान की जानिब से इराक़ में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाई का ऐलान किए जाने के बाद ईरानी ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि अमरीका और सऊदी अरब ने इराक़ के सूबों करबला और नैनवा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक़ की शिया मलेशियाई और नीम फ़ौजी ग्रोहों का एक इत्तेहाद है। वहाँ पे एक इराक़ी शिया मलेशिया है और इनका एक इत्तेहाद बताया जाता है जिसे ईरान की मुबैना तौर पर हिमायत हासिल है और जिसके पासदारान इनकलाब की कुद्स फ़ोर्स के साथ करीबी ताल्लुक़ बताए जाते हैं। ईरान इसे खित्ते में अपने इत्तेहादी नेटवर्क, जिसे अमूमन महवर मज़ामत कहा जाता है, का अहम हिस्सा करार देता है। पाकिस्तान की कुछ बात करते चलें कि पाकिस्तान में हुकूमत
اور حکومتی ادارے، پولیس یا کوئی بھی، ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں جس سے پوری دنیا میں حکومت کی اور اداروں کی تضحیک بھی ہوتی ہے، اور بڑی مضحکہ خیز اور معنی خیز خبریں دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ بتایا گیا کہ جی لاہور میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے منصور عثمان آوان، ان کے گھر پر چھاپہ مارنے والی ایک ٹیم تھی، اس کے ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکاروں کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور لاہور کی ایک سیشن کورٹ نے 12 اگست تک انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے ان پولیس اہلکاروں کو 50 ہزار کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کیس میں شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ 2 دن پہلے اٹارنی جنرل جو ہیں پاکستان کے، ان کی لاہور میں واقع رہائشی گاہ پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تھا، جس کے بعد حکومتی انتظامیہ نے گزشتہ روز ایس ایچ او سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا تھا۔ اب پاکستان میں یہ معطل کر دیا جانا سب سے آسان کام ہے، اور نہ تو ان کو سزا ملتی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ غلط فہمی کی بنا پر وہاں پر چھاپہ مار دیا گیا، 2 گھر چھوڑ کر پولیس نے وہاں پہ کسی مخبر کی اطلاع پہ کہ جی وہاں پہ کوئی خیبہ خانہ چلایا جا رہا ہے، اس لیے پولیس نے چھاپہ مارا، لیکن پولیس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر تو اٹارنی جنرل کا ہے۔ اور جب وہاں کے ملازمین سے پوچھا تو ملازمین نے بتایا کہ بھئی یہ تو اٹارنی جنرل کا گھر ہے، اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل جیسی یعنی پاکستان کی اہم شخصیت جو اتنے بڑے عہدے پر ہیں، ان کے گھر چھاپا مارا کیسے کیا گیا؟ اب ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے کہ جی لاہور میں سرور روڈ کے ایس ایچ او کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی 27 جولائی کو شام 6 بجے کے قریب ایک مکان کے مین گیٹ کو جو ہے عبور کر کے یا کود کے ان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئی، اور گھر میں موجود ملازمین کو بھی ہراساں کیا، اور کارروائی کے دوران ان کی رہائش گاہ کے باہر گملے بھی توڑے، ان کے گھر کی کچھ چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اور بعد میں یہ کہا گیا، ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس کو ملنے والی اطلاع کے مطابق اٹارنی جنرل کے پڑوس والے گھر کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہاں ایک خیبہ خانہ چلایا جا رہا ہے۔ اب ڈی آئی جی کی معلومات کا یہ یعنی کون سا سورس ہے؟ یہ تو غلط فہمی کی بنیاد پر کہہ دینا، یہ تو بہت بڑی ایک حماقت ہے، یہ تو ان پولیس والوں کو بڑی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور تصدیق کیے بغیر یہ لوگ وہاں کیسے چلے گئے؟ چھاپہ مار ٹیم وہاں پہنچی تو کیا انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ انٹیلیجنس اداروں نے انہیں کیا معلومات فراہم کی تھی؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ علاقے کے ایس ایچ او کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں یہ کس کا گھر ہے، کیونکہ ایس ایچ او کو تو وہاں کے اہم شخصیات کا اور جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کا ایس ایچ او کو اپنے علاقے کا سب پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کہاں پر رہتا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اٹارنی جنرل جو ہے ان کی حفاظت کے لیے کوئی پولیس اہلکار اگر وہاں موجود نہیں تھا تو بھی ان کے ساتھ جو اسکواڈ چلتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اسکواڈ ساتھ چل رہا ہے تو یہ اٹارنی جنرل کا گھر ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ چھاپے سے پہلے پولیس کو آج کل بتایا جاتا ہے کہ جی بڑے لیٹسٹ انتظامات کیے گئے ہیں، کچھ فارم جو ہوتے ہیں وہ یا تو ہاتھ سے یا آن لائن بھرنے ہوتے ہیں، جس میں پولیس اہلکار اگر کہیں چھاپہ مارنا چاہتا ہے تو وہ اس فارم میں معلومات درج کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایس ایچ او جو ہے میرا خیال ہے اپنے کسی سینئر افسر سے اس کی اجازت بھی لیتا ہے، اور اس کی اپنے روز نامچے میں انٹری بھی کرتا ہے، اس کے بغیر تو وہ جا نہیں سکتا۔ تو وہ وہاں گیا کیسے؟ اور وہی اسٹائل جو ہمارا پولیس کا ہے، نہ تو انہیں تہذیب ہے، نہ انہیں تمیز ہے، نہ کوئی ان کو طریقہ کار ہے،
وہ جا کر وہاں علاقے کے لوگوں سے معلومات لے کر پھر اگر وہاں پہ کوئی ایسا کوئی قہوہ خانہ چلایا جا رہا تھا تو پھر تو ان کی کارروائی کا جواز بنتا تھا۔ اس طرح زبردستی کسی شہری کے گھر میں داخل ہو جانا، پولیس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو عام لوگوں کے لیے۔ تو ہر شہری کے پاس ایک اپنے ڈیفینس کا ایک حق موجود ہے۔ ہیومن رائٹس کے تحت کوئی پولیس وہاں کسی کے گھر اس طرح داخل نہیں ہو سکتی، اور بالفرض اگر کوئی شخص وہاں ان کا جو ملازم ہے وہ اپنے دفاع میں گولی چلاتا تو یا تو پولیس والوں کا نقصان ہوتا یا وہ بیچارے کا نقصان ہو جاتا۔ تو یہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہر جگہ پولیس کی ریفارمز کے لیے کسی حکومت نے کوئی سنجیدہ کردار ادا نہیں کیا، نہ کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں کی جائے گی، اور وہاں پہ ایک صوبہ سرحد کے اس وقت کے جو صوبہ سرحد کہلایا جاتا تھا، صوبہ خیبر میں ایک آئی جی تھے، ان کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ معاملہ بیچ میں رہ گیا تھا۔ اب پولیس افسر جو ہے وہ عموماً ایسی شہرت والے ہوتے ہیں کہ انہیں پبلک ڈیلنگ کا فن بھی آتا ہے، اور وہ چھاپہ مارنے سے پہلے انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی ایسی جگہ یا کسی اہم شخصیت کے گھر تو نہیں جا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان پولیس والوں کا کہ ضمانت تو عدالت نے دے دی ہے، لیکن جب 12 اگست کو یہ لوگ آئیں گے پیشی پہ تو انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی جا چکی ہے، کیونکہ ان کے خلاف مبینہ طور پر ملازمین کو ہراساں کرنے کا کیس ہے۔ یہ عام آدمی کو تو ذرا سی دیر میں ہراساں کیا بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو پولیس والوں کو جب تک پاکستان میں ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، قانون کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا، تو پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ پولیس کی اعلیٰ سطح پر ریفارمز کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ وہ صرف آرڈر جاری کرنے کے بجائے تمام جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے، اور ملک میں جو اچھی شہرت والے بہت کم پولیس افسران ہیں، ویسے تو سی ایس پی افسران ہوتے ہیں، ان کی مشاورت سے ایک قانون سازی کی جائے اور پولیس کو لگام دی جائے، اور لوگوں کو پولیس کے خوف سے نجات دلائی جائے، وہاں پر امن و امان کے حالات بہتر کیے جائیں، اور یہ جو پولیس مقابلے نام نہاد ہوتے ہیں اس کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے، کیونکہ پولیس آج کل ملزموں کو گرفتار کر کے آسان طریقہ وہی اختیار کرتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ملزموں کو روسٹ کر دیا جاتا ہے یا فرائی کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی لینگویج میں اس کو فرائی کرنا کہتے ہیں، کہ ملزم کو لے کے جاتے ہیں اور کسی علاقے میں یا کھلے میدان میں جب وہ اس کو کہتے ہیں بھاگو، اور پھر اس کو ہمیشہ گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ تو عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کئی بے گناہ بھی پولیس کے ہتھے چڑھے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے کچھ وارداتیں کی تھیں، لیکن بہرحال انہیں عدالت میں پیش کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خبریں ہم کل بھی دے چکے ہیں کافی اہم، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم خبر کئی دنوں سے گھوم رہی ہے کہ ایک شخص صوبہ خیبر جو کا ہے، وہاں کے اکوڑا خٹک سے ایک تعلق رکھنے والے آدمی کا نام جو ہے وہ قائد اعظم ہے، اور ان کی اہلیہ اور 6 بچوں کو اب ملک بدل نہ کرنے کے احکامات جو ہے وہ نادرہ کو جاری کیے گئے ہیں، اور اس کی شناختی جو دستاویزات ہیں اس کی کہہ رہے ہیں کہ جی تصدیق کی جائے۔ اب تصدیق کی جائے گی کہ اس شخص نے یہ نام اپنا رکھا تھا یا اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا، اور اس کو آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو
ملک بدر کیا جانے کے نوبت آئی. ظاہر ہے اس کے پاس ایسے نام کا شناختی کارڈ تھا جو بانی پاکستان کا نام ہے، اور متاثرہ خاندان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کروائی گئی ہے جس میں خاندان کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ نادرہ نے بغیر تصدیق یا تحقیقاتی عمل کے درخواست گزار کا شناختی کارڈ چونکہ بلاک کر دیا ہے، تو اب اس کی پٹیشن پر سماعت ہو رہی ہے. اور عدالت کو بتایا گیا درخواست گزار باقاعدگی سے حکومت پاکستان کو ٹیکس بھی ادا کرتا ہے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شخص کا کیا نام ہے؟ اس سے مجھے وہ بہت پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دور میں ڈگریاں، خیر اب بھی اور پرانے دور میں بھی ڈگریاں سیل کی جاتی تھی. تو لاہور میں ایک سینئر جرنلسٹ تھے، انہوں نے 4 یا 5 ڈگریاں باقاعدہ پیسے دے کے خریدی تھیں، اور اس میں جو نام لکھوائے تھے انہوں نے کہا تھا جی میرے مرضی کے نام ہوں گے. تو اس میں بھی انہوں نے ایک قائد اعظم کے نام پہ، ایک علامہ اقبال کے نام پہ، اور 2-3 اہم شخصیات کے نام پہ ڈگریاں بنائی تھیں، اور بعد میں پھر ان ڈگریوں کے عکس انہوں نے اخبار میں چھاپے تھے. غالباً یہ پوتا صاحب جو ہیں ان کی یہ ایک کاوش تھی، اور بڑے مشہور جرنلسٹ رہے ہیں. جو سنگر ہیں ناہید اختر، ان کے شوہر آصف علی پوتا ان کا نام تھا، اور ٹی وی کے انہوں نے کئی ڈرامے بھی لکھے. انہوں نے یہ پھر ایک بڑا زبردست ایڈیشن شائع کیا تھا، اور پھر بتایا گیا تھا کہ جی بہت سے لوگ معطل بھی ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. لیکن پاکستان میں یہ اس طرح کے کام کرنے والے، خاص طور پر جو افغانیوں کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دینے والے ہیں، ان کی تو سزا بہت سخت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ افغانی جب پاکستانی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب سے زیادہ جو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سعودی عرب میں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ منشیات کی، سب نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں اور پاسپورٹ ان کے پاس پاکستانی ہوتا ہے. اور امریکہ میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ افغانی جو تھے وہ پاکستانی پاسپورٹ پر آئے ہوئے تھے. حکومت کو ان معاملات پر توجہ دینی چاہیے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے اہم جو بات آپ کو ہم نے بتانی تھی کہ انڈیا میں جن کو کاکروچ کہا جاتا تھا، ان کو انہوں نے وزیر تعلیم کو تو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. اب لائحہ عمل وہ کیا طے کریں گے؟ کیا وہ حکومت کے خاتمے کی تحریک چلائیں گے یا قوانین میں تبدیلی؟ ابھی اس بارے میں تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن لوگوں کو انتظار ہے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہوگی. یہیں پہ توصیف سید کو دیں اجازت. اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں، اب ہمارا ولاگ دیکھتے رہیں. اس کو چینل کو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمیں کمنٹ سے بھی نوازیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.